वालेकुम रहमतुल्लाह। बैठ जाएं। कितनी हाजिरी है आपकी? 10 8,000 अनुसार है। जो 2050 है 3,450 ये आ गई। देखिए 2012 ठीक है ठीक है ठीक है। क्या लिखा हुआ? ज़फ़रुल्लाह लिखा हुआ है। ज़फ़रुल्लाह अहमदी साहब तिलावत। अस्सलाम वालेकुम सर। सूरह जुमा की 4 आयत पहली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल-मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मह वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वआख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। इन आयात का तर्जुमा पेश खिदमत है। अल्लाह ही की तस्बीह करता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। वो बादशाह है, कुद्दूस है, कामिल गलबा वाला और साहिब हिकमत है। वही है जिसने उम्मी लोगों में इन्हीं में से एक अजीम रसूल माबूस किया। वो उन पर उसकी आयात की तिलावत करता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब की और हिकमत की तालीम देता है, जबकि इससे पहले वो यकीनन खुली खुली गुमराही में थे। और उन्हीं में से दूसरों की तरफ भी इसे माबूस किया गया है, जो अभी उनसे मिले अभी उनसे नहीं मिले। वो कामिल गलबा वाला और साहिब हिकमत है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है
وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ رکھا ہوا ہے عہد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I solemnly pledge that I shall endeavor throughout my life for the propagation and consolidation of Ahmadiyyat in Islam, and shall stand guard in defense of the institution of Khilafat. I shall not hesitate to offer any sacrifice in this regard. Moreover, I shall exhort my children to always remain dedicated and devoted to Khilafat. Inshallah. Please بیٹھیں. مرزا عبد الباسط صاحب نظم. خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ظلمن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، آ رہا ہے اس
احرار یورپ کا مزاج نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگاہ زندہ وار اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح نیز بشنو الزمین آمد امام کامگار میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر میں ہوں وہ نور خدا جس سے ہوا دن آشکار میں ہوں وہ نور خدا جس سے ہوا دن آشکار جزاک اللہ انصار اللہ نے میں ایسی نظم ہی پڑھی جانی چاہیے تھی کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان کے جلسوں کی نظموں کی عادت ہے جو ثاقب زیروی صاحب یا شبیر صاحب یا پرانے لوگ نظم پڑھتے تھے اب نئی نئی ٹیونیں نکال کے آپ نے ہمارے مزے خراب کر دیے ہیں تو بہرحال باسط صاحب کی نظم میں کچھ پرانا مزہ تھا جزاک اللہ تقسینے میں انعامات پہلے یا رپورٹ پہلے کیا آپ کا طریقہ کار کیا ہے تقسیم انعامات پہلے اچھا ٹھیک ہے کریں نیچے جانا ہے اچھا We start the announcements for first position holders in academics. First in Tilawat, Chaudhry Zafrullah Ahmadi, Upper Mitcham. Barakallahu lakum. Hifz Quran, first Abdul Latif, Baitul Futuh. In Nazm, there are two joint firsts, Mujahid Javed, Wimbledon Park, and Abdul Basit, Hounslow. First in English speech, Muhammad Ahmed Saab from Parli.
First in English extempore speech, Dr. Nafis Ahmed, Birmingham. And Dr. Nafis Ahmed is also first in Urdu speech. He has got 2 prizes, first in English extempore and first in Urdu, prepared speech. First in Urdu extempore speech, Mahmood Malik Saab, Islamabad. For Pagham Risani, first region, Baitul Noor. Can I request Nazim Saab to kindly come and receive the prize? First prize for Best Talim Paper on Ijtima, Naeem Ahmed Tahir Saab, Swansea. Yes, please. Can I also request the Best Large Majlis in Qiyadat-e-Talim, New Malden? Can I request Zaim New Malden Saab to kindly come and receive the prize? Similarly, best prize for Best in Academics in Small Majlis, Preston. Can I request Zaim Saab Preston to kindly come and collect his prize? Maximum collection of academic papers, the Majlis receiving first prize for that is Patni. Can I request Zaim Saab Patni to kindly come and receive the prize? Best region in academics, overall London region to get running trophy for the second year. Can I request Zaimia Ala London to kindly come and receive the prizes? Can I also request in the meantime Qaid Sete Jismani, if he's listening, to kindly come to the stage? Best Majlis in Tabligh activities throughout the year, Majlis New Malden, first position. Zaim Saab Majlis New Malden, Chaudhry Kaleem Anjum Saab. Best region in Tabligh activities throughout the year and also special award for distribution of Olympic cards, London region. Can I request Zaimia Ala London region, Sheikh Tariq Mahmood Saab, to kindly come and receive the prize? Best small region in Tabligh activities throughout the year, Northwest, attains the first position. Can I request Regional Nazim Saab, Dr. Tanveer Arif, to kindly come on the stage? Can I request Qaid Sete Jismani, if he's around, to kindly come on the stage? We haven't got results for sports yet, so we'll have them in the minute. We'll start with the best regions. In small regions, third position, overall best region goes to Islamabad. Can I request Regional Nazim Islamabad to kindly come and receive his prize? In small regions, second position goes to Southwest region. Can I request Regional Nazim Southwest region to kindly come and receive the prize? Best region in small regions, Northwest region. Can I request Dr. Tanveer Arif Saab, Regional Nazim, to kindly come and receive the prize for the best prize in small regions? In bigger regions, third position goes to South. Can I request Regional Nazim South, Azhar Mahmood Saab, to kindly come and receive his prize? Second position goes to Baitul Noor. Can I request Regional Nazim Baitul Noor to kindly come and receive his prize? And the best region in big regions, London region. Can I request Zaimia Ala London to kindly come and receive his prize? We'll start with sports.
Football competition, first position, London region. Can I request the team captain to kindly come and receive the medals for all the team? First position in basketball, again London region. Can I request the team captain to kindly come and receive the medals for the whole team? In individual competitions, shot put, Safedom, Mubarak Bhatt Saab, Baitul Fatu, first. Can I request Mubarak Bhatt Saab to kindly come and receive his prize? Short put, Safi Awwal. Can I first position, Dr. Muzaffar Saab from Skantho. Can I request him to kindly come and receive his prize? Short put, Safi Awwal, Dr. Muzaffar Saab, Skantho. Wrist lock, first position, Qamar Ahmed Saab, Baitul Noor. 100-meter race over 50s, Shahid Khan Saab, East Region, first position. 50-meter race over 70, Zia Qureshi Saab, Middlesex. 100-meter race, Safedom, Javed Haider Hamid Saab, Slough. Now we go to, there are prizes I've been just told for two Ansar who have come from Pakistan and taken part in Nazm. That's Peer Iftikharuddin Ahmed Saab. And in Takreer speech, there is Ghulam Sardar Saab. Sarwar Saab. Now coming to the Majalis. Third position in individual Majalis, small, Swansea. Can I request Zaim Saab, Swansea, to kindly come and receive his prize for third best small Majlis. Second position goes in small Majalis to Liverpool. Can I request Zaim Saab, Liverpool, to kindly come and receive his prize? And the best small Majlis, Leeds. Can I request Zaim Saab, Leeds, to kindly come and receive his prize? Best region in Taaleem. That position goes to London. Can I request Zaimia Ala London Saab to kindly come and receive the running trophy for the second year running? Finally, towards the Alme Inami, in large Majalis, third position goes to Mitcham. Can I request Zaim Saab Mitcham to kindly come and receive his prize? Second position goes to Mosque. Can I request Zaim Saab Mosque to kindly come and receive his prize? And the best large Majlis recipient of Alme Inami this year, second year in the running, New Malden. Majlis New Malden. Majlis New Malden. Majlis New Malden. Jazakallah, this concludes the prize giving ceremony. Report Sadr Sahib, Majlis Ansarullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Beloved Hazur,
In preparation for National Ijtima, all regional Ijtimas were held earlier and earnest preparations for National Ijtima and Shura were started 7 weeks ago. Team led by Nazme Allah Ijtima Mirza Rashid Sahib has worked tirelessly to make this Ijtima a success. Sayyidi, a bigger marquee was erected this year which served Ansar very well for dining, providing much needed extra space, and would also be able to accommodate larger number of lajna later on for the next week Ijtima. On all 3 days, started with Tahajjud prayers offered in congregation, attended by Ansar staying here in Bait al-Futuh and nearby. Fajr prayers on all 3 days were followed by Dars-e-Quran, Dars-e-Hadith, and Malfuzat. Shura proceedings started on Friday morning at 10 a.m. and committee was formed before break for lunch and Jummah prayers. Following Jummah prayers, committee and general deliberations continued with break for Asr prayer. Shura successfully concluded at 7 p.m., followed by Maghrib Isha prayers. Respected Amir Sahib UK inaugurated the Ijtima after Maghrib and Isha prayers. After the normal inaugural session, Maulana Mashood Ahmad Sahib spoke on the topic of Qiyam-e Namaz with reference to the examples of Sahaba of Holy Prophet ﷺ and Prophet Messiah ﷺ. In an inaugural session, the attendance was 1100. On Saturday, academic and sports competition started at 9:30 a.m. and continued till 12. This was followed by a session on Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam with thought-provoking speeches by Dr. Ijazat Rahman Sahib and Mirza Nasir Ahmad Sahib Murabbi Silsila. After Zohr and Asr prayer, lunch was served. After Zohr and Asr prayers and lunch, both remaining sessions were aimed at inspiring Ansar as directed by Hazur Aqtas in the last 2 Friday sermons to stand up to the challenge facing Muslims today and counter efforts by non-Muslims to malign Holy Prophet ﷺ and Islam. First session was on Zikr Habib with reference to Dawat-e Allah with an inspiring speech by Maulana Ikhlaq Anjam Sahib. This session also included a brief report of Qiyadat-e Ansar activities for the year. And this was conducted by Naib Sadr Mansoor Kalon Sahib, acknowledging the efforts of some outstanding majalis and the regions. Some Dain-e-Allah were also called upon to share their experiences of doing Dawat-e-Allah and how it could be done effectively. This was followed by witness accounts of terrorist attacks on Darul Zikr and Model Town 2 years ago, along with incidents of Dawat-e-Allah despite persecution and severe opposition in Pakistan. The session was very moving and appreciated by all the participants. The third session was chaired by respected Amir Sahib UK and included speeches on the responsibilities of Ansar with respect to Dawat-e-Allah. The speakers were Maulana Naseem Ahmad Bajwa, respected Imam Sahib, and concluding speech by respected Amir Sahib. Today, academic and sports competition finals were held from 9:30 to 12. This was followed by a session on responsibilities of Ansar with reference to Istiqam-e Khilafat with a speech by Maulana Abdul Majid Tahir Sahib. During this Ijtima, a Tabligh and a Quran exhibition was also set near the dining marquee for the benefit of Zoama and Nazameen, so that when they arrange these exhibitions in their areas, they can follow the same practices and try to able to put a best arrangements. That concludes the speech, Hazur. At the end, I would like to request Hazur's special prayers, as this venue of Bait al-Futuh has become very small for us, that may Allah enable us to acquire a more appropriate and bigger venue for the next year. Jazakumullah. Assalamu alaikum warahmatullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت جو میرے سامنے آپ انصار بیٹھے ہیں، آپ میں سے بہت سے ہوں گے کہ باپ دادا نے احمدیت قبول کی ہوگی، اور کئی نسلوں سے آپ میں احمدیت چلی آ رہی ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کو 30-40 سال پہلے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی، ان کی نسلیں بھی پیدائشی احمدی ہیں۔ اسی طرح مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ احمدیت میں شامل ہوتے ہیں، اور اب تو لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے وعدوں کا نتیجہ ہے کہ آپ کی جماعت نے ترقی کرنی ہے، بڑھنا ہے۔ بس ہر احمدی جو چاہے کئی نسلوں سے احمدی ہے یا نیا شامل ہونے والا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا ایک نشان ہے۔ لیکن اب جیسا کہ میں نے کہا کہ واقعات کثرت سے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جماعت میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اور پھر شامل ہونے والے اپنے واقعات بھی بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو تحریک پیدا ہوئی شامل کرنے کی، کیا وجہ ہوئی ان کی احمدیت قبول کرنے کی، اس کے بعد ان میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جلسے کی دوسرے دن کی تقریر میں یہ جماعت کی ترقی کا ذکر ہوتا ہے، اور ان میں مختلف لوگوں کے واقعات میں بیان کرتا ہوں۔ اور اب ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کثرت سے یہ واقعات آتے ہیں مختلف لوگوں کے کہ ایک تقریر میں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب یہ واقعات میں پڑھتا ہوں تو بعض اوقات دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل فرما رہا ہے، اور ان میں کس طرح تبدیلیاں پیدا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھ کر دل ہم سے بھر جاتا ہے۔ نئے شامل ہونے والوں کے ایمان اور ایقان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کتنی جلدی ان لوگوں نے کتنی ترقی کی ہے، اور بڑی تیزی سے مزید ترقی کی منازل طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال میں نے سوچا کہ آج
اس کیفیت میں آپ لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جو ان کے واقعات دیکھ کے ہوتی ہے، جس کے لیے یہی طریق ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو آج شامل کروں اور مختلف اوقات میں مختلف مجالس میں ان کا ذکر کیا جاتا رہے، جو ہر ایک کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتے ہیں۔ انڈیا سے سروترا جماعت کے جو گجرات میں ہے اس کے صدر اصغر بھائی صاحب لکھتے ہیں کہ جب سے وہ بیعت کر کے جماعت میں داخل ہوئے ہیں مخالفین ہر طرح سے ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ جہاں ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی ان لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ احمدی ہو گئے ہیں تو ان پر زور ڈالا کہ احمدیت چھوڑ دو۔ بیٹی کے سسرال والوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کیا، انڈیا میں بھی بہت زیادہ مخالفت شروع ہو چکی ہے، اور رات میٹنگ بٹھا کر کہا کہ یا تو احمدیت چھوڑ دو یا لڑکی کو اپنے ساتھ، لڑکی کی شادی کی تھی کہ احمدیت چھوڑ دو یا لڑکی کو اپنے ساتھ واپس لے جاؤ۔ موصوف نے بڑی دلیری سے کہا، مخالفین کا مقابلہ کیا اور کہا کہ بے شک میری بیٹی واپس بھیج دو لیکن میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتا۔ وہیں رات کو بیٹھ کر طلاق لکھی گئی اور لڑکی کو طلاق دے کر صبح اپنے ماں باپ کے ساتھ بھیج دیا گیا، یعنی ایک رات بھی شادی نہیں چلی ہے۔ یہ اپنی بیٹی کو لے آئے لیکن اپنے ایمان پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دی اور ثابت قدم رہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو بعض پرانے احمدی بھی ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر رشتوں پر کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بات مان لی جائے، اور لڑکیوں کے معاملے میں خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح طور پر فرمایا ہے کہ اپنی لڑکیاں غیر احمدی کو نہیں دینی۔ پھر اعجاز احمد صاحب مبلغ سلسلہ بورکینا فاسو لکھتے ہیں کہ شہر دوگو کے گنو بائے پارے ادریس صاحب ہیں جو کہ مستری کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ہمارے لوکل مشنری زور اسماعیل سے کر دی۔ احمدیت میں داخل ہونے سے پہلے وہ وہابی تھے، اس لیے انہوں نے اپنی مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ جماعت احمدیہ کی مشنری سے کر دیا ہے اور ان کی بیٹی کا نکاح بھی احمدیہ مسجد میں ہی ہوگا، اس لیے وہ سب کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ وہ امام مہدی جس کا انتظار ہے وہ آ چکا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ جب مولویوں نے ان کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ تو نے اپنی بیٹی کا رشتہ کافر سے کر دیا، اس لیے توبہ کر اور اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں نہ کرو۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کو وہاں کوئی پوچھا نہیں جاتا تھا افریقہ میں، لیکن اب کئی سالوں سے، کچھ عرصے سے مختلف عرب ممالک، مسلم ممالک اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں جن کا صرف اس بات پر زور ہوتا ہے کہ احمدی کافر ہیں، جماعت میں شامل نہ ہو، اور کافی مہم اکثر جگہ چل رہی ہے، لیکن بہرحال اس سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس لیے توبہ کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں نہ کرو۔ اس پر ادریس صاحب وہاں سے چلے آئے، اور کچھ عرصے بعد جب ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی تو ان کی دوسری بیوی کے والدین نے اپنی بیٹی کو گھر بلا لیا۔ بیٹی کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ کس سلسلے میں انہوں نے اس کو گھر بلایا ہے، کیونکہ لڑکی کے والدین اور مولوی صاحبان آپس میں بات کر چکے تھے۔ انہوں نے ادریس صاحب کو بلایا اور کہا کہ ہماری 3 شرائط ہیں، تم سب کے سامنے یہ اقرار کرو کہ نعوذ باللہ امام مہدی علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ نمبر 2، اعلان کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ دوبارہ آئیں گے۔ نمبر 3 یہ کہ تم نے اپنی بیٹی جو احمدیہ مشنری کو دی ہے اس کو واپس بلاؤ۔ یہ 3 شرطیں پوری کرو گے تو تمہیں تمہاری بیوی واپس دے دیں گے۔ اس پر ادریس صاحب نے سبحان اللہ کہا اور واضح بتا دیا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اور کہا کہ وہ حق کو تسلیم کر چکے ہیں اور اس کے لیے جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں وہ تیار ہیں۔
اس کے بعد ادریس صاحب نے اپنی بیوی کے والدین سے بھی بات کرنا چاہی، مگر انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو ہمارے مولویوں کا فیصلہ ہے بیوی کے والدین سے بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ جو مولویوں کا فیصلہ ہے وہی ہمارا فیصلہ ہے۔ اس پر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر گھر چلے آئے، لیکن احمدیت پر قائم رہے۔ مفیض الرحمان صاحب مبلغ سلسلہ بوسنیا لکھتے ہیں کہ ایک دوست سماجو مفتی صاحب کو جب جماعت کا پیغام پہنچا تو موصوف جماعتی سینٹر میں آئے اور جماعتی تعلیم کے بارے میں استفسار کرتے رہے۔ دوران گفتگو ان کی نظر وہاں میری تصویر لگی ہوئی تھی، اس پہ پڑتی تھی۔ انہوں نے دریافت کیا یہ کون ہیں۔ جب ان کو تعارف کروایا گیا تو کہنے لگے کہ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ان دنوں میں چونکہ جلسہ جرمنی کی آمد تھی، موصوف جلسہ جرمنی میں تشریف لائے، وہاں جلسے میں شامل ہوئے، تقریریں سنی، جلسے کی سب مقررین کی بھی میری بھی، وہاں مجھے ملے بھی، دیکھتے رہے اور بڑے جذباتی ہوتے رہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں رو رہا ہوں، اور اس جلسے پر بیعت کر کے پھر جماعت میں داخل ہو گئے۔ 14 سال تک نماز اور اسلامی شعار سے بالکل دور تھے، مسلمان تھے پہلے، لیکن الحمدللہ احمدیت میں داخل ہونے کے بعد ان تمام شعار کی پابندی کرتے ہیں۔ اب یہ انقلاب ہے حقیقت میں جو احمدیت لاتی ہے، اور ہر احمدی کو اپنے اندر یہ پیدا کرنا چاہیے، اور تبھی ہم انصار اللہ بھی کہلا سکتے ہیں جو انصار اللہ کی عمر کے ہیں، کہ اگر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور اخلاص و وفا کے اعلیٰ نمونے دکھانے والے ہوں۔ پھر اسی طرح لکھتے ہیں کہ ایک دوست حسن صاحب کو احمدیت کا پیغام ملا تو 2-3 مرتبہ احمدیت کے بارے میں گفتگو کے بعد موصوف نے بیعت کر لی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت اسلامی معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی کی ضرورت ہے جو صرف احمدیت میں نظر آتی ہے۔ موصوف چونکہ کتب کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے بک سٹال پر جماعتی کتب بھی رکھی ہوئی ہیں اور خود بھی تبلیغی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ صدر صاحب نیوزی لینڈ لکھتے ہیں کہ نومبر 2011 میں جماعت احمدیہ نیوزی لینڈ کو یہاں کے مقامی ماوری باشندوں میں سے پہلی بیعت حاصل ہوئی۔ اس دوست میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام احمدیت قبول کرنے کے بعد بڑی نمایاں ایک تبدیلی آئی ہے۔ یہ دوست بیعت سے قبل بدقسمتی سے اپنے مخصوص ماحول کی وجہ سے پرتشدد طبیعت کے مالک تھے، چنانچہ اسی وجہ سے گھریلو تشدد کے باعث ان کا معاملہ پولیس کے پاس چلا گیا، اور ان کے ماضی کی وجہ سے کبھی امکان یہی تھا کہ انہیں جیل ہو جائے گی۔ ان کی اہلیہ جو کہ جماعت میں کافی دلچسپی لیتی ہیں، اس نے کہا کہ اگر احمدیت سچی ہے تو پھر تمہیں سزا سے بچ جانا چاہیے۔ اس ضمن میں انہوں نے مجھے بھی دعا کے لیے لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر انہیں جیل سے محفوظ رکھا۔ ان کی اہلیہ نے ابھی تک بیعت نہیں کی، تاہم ان کی جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے ان کے قبیلے کے باقی لوگوں کے احمدیت قبول کرنے کا امکان ہے، اور یہ اگر ہو جائے تو یہ بہت بڑا انشاءاللہ ایک تو بریک تھرو ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ جب کثیر تعداد میں ہوں گے تو یہ مقامی باشندے جو وہاں کے ماوری کہلاتے ہیں ان کو بہت بڑا انشاءاللہ ایک بریک تھرو ہوگا اس علاقے میں۔ اس قبیلے کے بعض ایلڈرز نے جماعتی وفد کے دورے کے موقع پر ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھی، کیونکہ ان کے ایک بزرگ نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ پیس پروفٹ کے لوگ ان کے ماوری کا وزٹ کرنے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے اختیاری کروائی ہوئی ہے ان کو۔ عرفان احمد صاحب مبلغ ٹوگو لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں تبلیغی پروگرام کے دوران ہمیں ایک بزرگ ملے جنہوں نے 1958 میں گانا میں احمدیت قبول کی تھی۔ اس کے بعد ان کا رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن دل سے احمدی تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے تمام حالات بتائے۔ پروگرام کے بعد اس علاقے کے مولویوں نے اکٹھے ہو کر ان کو بلایا اور دھمکی دی کہ وہ ہرگز یہاں احمدیت نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے احمدی ہوں اور یہاں کا رہنے والا ہوں، آج کے بعد یہاں احمدیت کی ترقی کے لیے کام کروں گا۔ اس کے بعد سے بڑے ایکٹیو ہو گئے۔ ٹوگو ریجن ہاہو کے گاؤں پیوے میں تبلیغ کی گئی۔ یہ گاؤں مشرقوں کا ہے۔ تبلیغ کے نتیجے میں 64 افراد نے احمدیت قبول کی۔
حسب معمول مخالفین نے وہاں جا کر ان کو جماعت سے بدظن کرنے کے لیے غلط باتیں کرنی شروع کر دیں اور ان سے کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان کو قبول کر کے تم دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ سامان کی گاڑیاں بھر کر گاؤں میں آئے اور لالچ دی کہ جماعت کو چھوڑ دو تو یہ سب سامان دے دیں گے، ایک خوبصورت مسجد بنا کر دیں گے۔ گاؤں والوں نے باوجود غریب ہونے کے سب کچھ ٹکرا دیا اور کہا کہ ہم زمین پر نماز پڑھ لیں گے، ہمیں ایمان کی جو روشنی احمدیت نے دی ہے اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد مخالفین نے امام کو لالچ دیا کہ اگر تم ہماری طرف آ جاؤ تو ہم تم کو 35,000 فرانک ماہانہ دیں گے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے میرے کھیت سے جو ملتا ہے وہی کافی ہے، مجھے آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخر مخالفین تمام تر کوششوں کے بعد ناکام لوٹ گئے اور اب وہاں اللہ تعالیٰ کی فضل سے پوری جماعت قائم ہے اور نظام کے ساتھ قائم ہے، لوگ پوری طرح اس میں شامل ہیں۔ بین ان کے مبلغ عارف محمود صاحب لکھتے ہیں کہ تک پوئے میں جماعت کا قیام آج سے 4 سال قبل ہوا۔ یہاں جماعت کی ایک مسجد بھی ہے جو کہ چند سال قبل تعمیر کی گئی تھی۔ اس سال رمضان المبارک میں اس گاؤں کے احمدی اور نوبائے افراد کی تعلیم و تربیت اور دیگر جماعتی پروگرام کے لیے امیر صاحب کی اجازت سے مدرسہ احمدیہ پوئے سے پاس ہونے والے طلباء میں سے ایک طالب علم اکبوزو سلیمان کو بھجوایا جو یکم رمضان سے لے کر عید تک یہاں رہا۔ اس طالب علم نے مجھے بتایا کہ مورخہ 30 رمضان کو شام 5 بجے ایک گاڑی ہمارے مسجد کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے ایک عربی شخص اترا اور اس نے اس طالب علم سے پوچھا کہ اس مسجد کا امام کون ہے؟ سلیمان نے جواب دیا کہ میں ہی اس مسجد کا امام ہوں۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے وہ سلیمان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور اندر سے مسجد کو دیکھا اور سلیمان سے کہا کہ وہ سعودی عرب سے ہے اور مکہ مکرمہ کے قریب ہی اس کا شہر ہے، وہ یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ اور اس نے 14,000 فرانک صیفہ نکال کر سلیمان کو دیے اور کہا کہ کل عید ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پیسوں سے کچھ خرید کر غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اس پر سلیمان نے اس سے کہا کہ جماعتی سطح پر ہم نے انتظام کیا ہوا ہے اور ہم احمدیہ جماعت سے ہیں، ہم ہر بات اور کام کی تفصیل اپنے ریجن کے مشن ہاؤس کو دیتے ہیں اور وہ امیر کے ذریعے سے خلیفۃ المسیح کو رپورٹ بھجواتے ہیں۔ شاید اس آدمی نے کہتے ہیں کہ غور سے ان کی بات نہیں سنی اور اپنی بات کرتا گیا وہ عرب جو تھا کہ کس طرح اسلام کی خدمت کی جا سکتی ہے، اور وہ کر بھی رہا ہے، خود بتاتا رہا کہ میں کس طرح اسلام کی خدمت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں جو اس کا ڈرائیور تھا اس نے پوچھا کہ امیر کون ہے اور یہ خلیفہ کیا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ آدمی بھی تھوڑا سا چونکا اور پوچھا کہ مسجد کن کی ہے؟ سلیمان نے بتایا کہ احمدی مسلمانوں کی ہے۔ اس نے پھر استفسار سے پوچھا کہ مسجد کن کی ہے؟ سلیمان نے کہا کہ بتایا تو ہے کہ یہ مسجد احمدی مسلمانوں کی ہے۔ جس پر وہ آدمی غصے سے بولا کہ احمدی مسلمانوں کی نہیں، احمدی کافروں کی کہو، کیونکہ یہ لوگ کافر ہیں۔ پاکستان میں ان کو گورنمنٹ نے کافر قرار دیا ہوا ہے، یعنی کہ فتوے اب پاکستان سے آتے ہیں، سعودی عرب میں بھی۔ سعودی عرب میں ہم نے بھی ان کے حج پر پابندی لگا رکھی ہے، یہ دہشت گرد ہیں اور اسلام سے باہر ہیں۔ اس پر سلیمان نے کہا کہ مسلمان یا کافر ہونے کا تو خدا جانتا ہے کون ہے یہ۔ اتنی دیر میں اس گاؤں کے کچھ اور افراد بھی آ گئے۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلیمان نے مزید کہا کہ یہ سب لوگ بت پرست تھے، ان کو جماعت احمدیہ نے تبلیغ کی اور ان کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، انہیں نماز پڑھنے کا طریق سکھایا گیا ہے، یہ سب احمدی جماعت نے کیا ہے، کیا کوئی کافر ایسا کر سکتا ہے؟ اور یہ لو اپنے 14,000 فرانک صیفے، اور جس اسلام کی تم خدمت کرنا چاہتے ہو وہ اس گاؤں میں نہیں ہے۔ اس پر وہ آدمی بولا کہ اگر تم مسجد پر محمدیہ مسجد لکھ دو تو میں آپ کو اور بھی پیسے دینے کو تیار ہوں۔ سلیمان نے کہا کہ جو خزانہ تعلیمات کی صورت میں ہم کو جماعت احمدیہ سے ملا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بول تو یہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں تھی، لیکن بہرحال جو نیت اس کی تھی وہ اور تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ پھر وہ آدمی سلیمان کو دوسرے لوگوں سے ذرا فاصلے پر لے گیا اور کہا کہ اگر تم احمدیہ چھوڑ دو، نوجوان سمجھ کر اس نے کہا لالچ دو اس کو، تو میں آپ کو ہر طرح کی مدد اور خدمت کرنے کو تیار ہوں، بلکہ آپ کا ماہانہ الاؤنس بھی مقرر کر دوں گا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو وہ کچھ مل جائے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس پر سلیمان نے کہا کہ میں اپنی جماعت کے لیے یہاں وقف عارضی پر آیا ہوں،
اور جو تعلیم اور ایمان کی دولت مجھے احمدیت سے ملی ہے وہ کافی ہے. اور اس طرح وہ شرمندہ ہو کے واپس چلا گیا. سید کریم صاحب انچارج علاقہ کھم آندھرا لکھتے ہیں کہ مخالفین جب اپنی کوششوں میں ناکام رہے تو انہوں نے آخر میں ایک پلان بنایا کہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کو پیسے کچھ دیے جائیں تو وہ احمدیت چھوڑ کر ہماری طرف مائل ہو سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اس جائیداد میں سے جو گورنمنٹ کی طرف سے وقف بورڈ کے تحت مسلمانوں کے لیے رکھی جاتی ہے کچھ زمین صدر صاحب جماعت احمدیہ کھم اور ان کے بھائی شیخ کریم صاحب کو دینے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ان کو ضلع میں ایک بڑا عہدہ دینے کی بھی کوشش کی. اس زمین کی قیمت 50 لاکھ روپے تھی، انڈیا کی بات ہے. اس پر صدر صاحب نے ان مخالفین احمدیت کو جواب دیا کہ ایمان کو دولت سے خریدنا چاہتے ہو؟ کتنے آدمیوں کو خریدو گے؟ اب آپ کی اس 50 لاکھ کی جائیداد سے میں اللہ کے عذاب سے کس طرح بچ سکتا ہوں جو مجھے امام وقت کے انکار کی وجہ سے ملے گا. اس طرح مخالفین کے ساتھ صدر صاحب کی 5 گھنٹوں تک بحث ہوتی رہی، اور آخر میں ان سے کہا کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ دیہاتی لوگ غریب ہوتے ہیں، اس لیے لالچ وغیرہ دے کر ان سے سب کچھ کروایا جا سکتا ہے. آپ غلطی پر ہیں. سچائی کے ساتھ مقابلہ مت کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور آئندہ ہمارے پاس کبھی نہ آنا. یہاں سے کہہ کے ان کو وہاں سے بھگا دیا. اٹلی میں ایک نوبائے نصر اللہ عمری صاحب بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو مجھے احمدیت میں آ کر ملی ہے وہ شجاعت ہے، بہادری ہے. میں سر اٹھا کر مولویوں کے پاس جاتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ ان باتوں کا جواب دیں، لیکن کوئی میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. کئی مولوی میرے گھر میں بھی آئے اور بعض عرب ممالک سے یہاں دورے پر آئے تو انہیں بھی مجھے احمدیت سے طائب کرنے کے لیے میرے گھر لایا جاتا رہا، لیکن صرف وفات مسیح کے مسئلے میں ہی وہ لاجواب ہو گئے. موصوف نہایت گداز طبیعت کے مالک ہیں، بڑی نرم طبیعت ہے اور بہت مخلص ہیں. بات بات پر آبدیدہ ہو جاتے ہیں. قبل ازیں تبلیغی جماعت سے منسلک تھے اور احمدیت قبول کرنے کے بعد ان میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی ہے. اپنے گھر کی دیواروں پر بیعت کی قبولیت کے جو خطوط گئے ہوئے تھے میری طرف سے وہ بھی فریم کر کے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے. اب بعض باتیں بظاہر بڑی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو بالکل دیہات میں ہیں، جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، نئے نئے جن میں ایمان داخل ہوا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر جو منتج کرتے ہیں اپنے ہر بات کو، تو بہرحال یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ انقلاب ہے جو ان کی طبیعتوں میں پیدا ہوا. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے ٹیچیمان گانا کا. یہاں کی ایک جگہ ہے آفروکروم. یہاں ایک مخلص احمدی سعید عیسیٰ رہتے ہیں. ایک دن وہ اپنے زرعی فارم پر کام کرنے گئے. کام کرنے کے دوران نماز کا وقت ہو گیا تو کام چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے گئے. نماز سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ درخت کی ایک بڑی شاخ اس جگہ پر گری پڑی ہے جہاں وہ نماز سے پہلے کام کر رہے تھے، اور اچانک گری تھی. اگر نماز پڑھنے نہ جاتے تو وہ درخت کی شاخ ان کی موت کا بھی باعث بن سکتی تھی. اس نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا کہ دیکھو نماز کی وجہ سے میری جان بچ گئی. اسی طرح بعض نامساعد حالات میں الہی حفاظت. بینن کے جگو ریجن کے اجتماع کا انعقاد جپینگو جماعت میں کیا گیا، جو ایک 9 بائی جماعت ہے. دوران اجتماع جوگو شہر سے کچھ مولوی اپنے کارندوں کے ساتھ ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر مسجد میں آ گئے کہ ہم احمدیوں کو مار بھگائیں گے، ان کا اجتماع نہیں ہونے دیں گے. یہ بالکل نئے احمدی جوش ایمان سے لبریز تھے. احمدی بالکل نئے تھے لیکن بہرحال ایمان ان میں تھا. کہتے ہیں مخالفین کو دیکھ کر اپنے لوکل مشنری سے کہنے لگے کہ آپ مسجد کے اندر چلے جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح حملہ کرتے ہیں. چنانچہ وحد کی صورت میں مخالفین کو سمجھانے کے لگے، پیرا دینے کے لگے، جو کہ مخالفین ان کی بات سننے کو تیار نہ تھے. آخر لوکل مشنری صاحب بھی آگے بڑھے کہ اگر بتاؤ کہ کس آواز اور پیغام کو تم روکنا چاہتے ہو. اب افریقنوں میں کم از کم یہ عقل اور شعور ہے جو آپ کو آج کل کے پاکستانی ملا میں نظر نہیں آئے گا. کہتے ہیں کہ جو اس وقت کس بات سے روک رہے تمہیں. اس وقت کا جو امام ہے وہ پیغام دیتا ہے کہ توحید الہی پر قائم ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر اسلام کا جھنڈا اور آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور جھنڈا بلند کرو.
کیا تم اس آواز کو روک دینا چاہتے ہو جو قرآن کریم کی تصدیق کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد ہے اور عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آیا ہے؟ مولانا صاحب کی گفتگو کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا اثر ہوا اور وہ ایک ایک کر کے ان میں سے لوگ جانے شروع ہو گئے اور مولوی صرف اکیلے ہی رہ گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، خلافت احمدیت، نعرہ تکبیر۔ امیر صاحب ٹوگو بیان کرتے ہیں کہ متیجہ احمد صاحب نوبائے ہیں۔ اماتو جماعت احمدیہ اماتو نے جلسہ نوبائے کے دوران گواہی دی، یہ وہاں کے اماتو کے رہنے والے ہیں، کہ وہ 20 سال سے مسلمان ہیں اور اب تک اسے نہ تو صحیح نماز پڑھنی آتی ہے اور نہ ہی اسلام کے بارے میں کچھ معلوم تھا، کیونکہ مولوی کو صرف پیسے سے پیار ہوتا ہے، تعلیم دینے اور شادی بیاہ عقیقے وغیرہ کے موقع پر پیسے کا لالچ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جنازہ پڑھانے کی بھی فیس ہے، اس کے بغیر مولوی جنازہ نہیں پڑھاتے۔ لیکن خدا کے فضل سے 2 سال پہلے جب سے احمدی ہوا ہوں، احمدی معلم اور مبلغین نے جس رنگ سے تربیت کی ہے اس کی وجہ سے اب اسے اسلام کے بارے میں بہت سی معلومات ملی ہیں اور اب میں ایک داعی اللہ کے طور پر کام کرتا ہوں۔ خدا کے فضل سے 5 وقتہ نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی ادا کرتا ہوں، اور جو 20 سال میں نے احمدیت کے بغیر گزارے اس پر خدا کے حضور معافی مانگتا ہوں۔ پھر لائبیریا کے مبلغ صاحب لکھتے ہیں، ناصر صاحب، کہ 6 ماہ قبل ہم نے ایک ایسے گاؤں میں تبلیغ کا پروگرام بنایا جو ایک مشکل جگہ پر واقع ہے اور کوئی گاڑی وہاں پر پہنچ نہیں سکتی۔ تقریباً 5-6 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا۔ راستے میں ایک دریا پڑتا ہے جس کو عبور کرنے کے لیے چند لکڑیاں آپس میں باندھ کر مقامی ساخت کا ایک پل بنایا گیا۔ نئے آدمی کے لیے اس پر سے گزرنا بھی کافی مشکل کام ہے۔ دریا عبور کر کے جب ہم اس گاؤں میں پہنچے تو سب سے پہلے امام سے ملے اور اس کو درخواست کی کہ ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں اور احمدیت کا پیغام سنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ خاکسار نے ایک لمبی تقریر کے بعد ان کو احمدیت میں شمولیت کی دعوت دی۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہم پہلے بھی مسلمان کہلاتے ہیں اور احمدی بھی مسلمان ہیں، تو شمولیت سے کیا فرق پڑے گا؟ کہتے ہیں میں نے ان کو ان کی سمجھ کے مطابق بتایا، وہ اتنے پڑھے لکھے تو لوگ نہیں تھے، لیکن وہاں افریقہ میں فٹ بال کا شوق بڑا ہے، تو انہوں نے ان کو اسی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ فٹ بال کے کھلاڑی ہیں اور آپ کو کوئی اچھا فٹ بال کلب شمولیت کی دعوت دے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں تو پہلی فٹ بال کا کھلاڑی ہوں، میں کیوں اس آپ کے کلب میں شامل ہوں۔ آپ اکیلے کھلاڑی کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کسی اچھی ٹیم میں شمولیت اختیار نہ کریں۔ اس وقت احمدیت اسلامی میدان میں بہترین ٹیم ہے اور زمانے کا امام اس کو لے کر چل رہا ہے۔ اس مثال سے وہ بہت محظوظ ہوئے اور سب نے امام سمیت جماعت میں شمولیت کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے، کہتے ہیں خاکسار نے اس وجہ سے کہ نئے احمدی ہیں، اگر چندے کا کہا تو ان میں کہیں دوری نہ پیدا ہو جائے یا یہ نہ کہیں کہ صرف پیسے کے لیے آیا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ چندے کا وہاں ذکر نہیں کیا ان سے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ امام صاحب سارے گاؤں کا چندہ لے کر خود شہر میں آ گئے ان کے پاس، مربی صاحب کے پاس، کہ جب وہ احمدی نہ تھے اس وقت بھی شہر کی دوسری مسجد میں جا کر چندہ دیتے تھے، اور اب جب کہ ہم نے احمدیت قبول کر لی ہے تو چندہ ہم یہاں ادا کیا کریں گے۔ تب سے وہ ہر ماہ بغیر توجہ دلائے باقاعدہ چندہ لاتے ہیں اور ان کو رسیدیں واپس جا کر بانٹتے ہیں۔ ابھی اگست کا چندہ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ موسم برسات میں بالکل وہاں نہ آنے کی کوشش کریں کیونکہ راستے میں بہت پانی ہے اور میں چندہ دینے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر پانی سے گزر کر آیا ہوں۔ اتنی محنت اور تردد کرتے ہیں یہ لوگ۔ پھر محمود احمد صاحب مبلغ سلسلہ نائجیریا لکھتے ہیں کہ ہم ایک نئی جماعت گوئے میں MTA کے لیے ڈش لگانے گئے۔ جب ہم ڈش لگا چکے تو اس وقت MTA پر جلسہ سالانہ کینیڈا کی کارروائی جاری تھی، اور مجھے لکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹھے ہوئے تھے وہاں۔ اس گاؤں میں یہ پہلا پروگرام تھا ٹی وی کے اوپر جو آ رہا تھا میری موجودگی میں وہاں کینیڈا کا جلسہ، جو نومبائن نے MTA پر دیکھا۔ جب سارے گاؤں کے نومبائے MTA دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تو اس گاؤں کے چیف الحاجی موسیٰ ابوبکر نے اشارہ کیا میری طرف کہ یہ چہرہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے فضل سے اس نے کہا کہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے سچے امام کو مانا ہے۔ یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی
یہ برکتیں ہیں جس اللہ تعالیٰ جن کا اظہار کرواتا ہے۔ اکبر احمد صاحب امیر جماعت نائجیریا لکھتے ہیں کہ نائجیریا کے برنی کونی شہر سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر راڈاڈوا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے باسیوں نے علاقے میں سب سے پہلے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ وہاں مولوی اس گاؤں پہنچے اور احباب جماعت سے کہا کہ احمدی تو مسلمان ہی نہیں ہیں، ان کا تو قرآن بھی اور ہے۔ یہ مولوی ایک گروپ کی شکل میں وہاں پہنچے، بڑے بڑے جبہ پہنے ہوئے تھے، عربی بول کر اور قرآنی آیات پڑھ کر سادہ لو احباب کو بہکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سادہ لو احباب جن کو بیعت کیے 7-8 سال ہو گئے ہیں، جماعتی پروگراموں میں باقاعدہ شامل ہوتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، ان کے بچے وغیرہ نماز سیکھ چکے ہیں، وہ ان مولویوں کی باتیں سن کر پریشان ہوئے کہ وہ کیا کریں اور سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ بہرحال دل میں پھر خیال پیدا ہوا۔ کہتے ہیں اسی گاؤں کے رہنے والے ایک دوست عثمان صاحب نے بتایا کہ یہ سب سن کر ان کو بہت دکھ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات دعا کی کہ اے اللہ تو خود میری رہنمائی فرما، اگر جماعت احمدیہ جھوٹی ہے تو خود مجھے اس سے بچا، اور اگر جماعت سچی ہے تو کل مجھے پیسے ملیں۔ یہ عجیب شرط لگائی انہوں نے۔ تو کہتے ہیں کہ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اگلے دن صبح میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ گھر سے کام کے لیے نکلا، سڑک پر جا رہا تھا کہ سڑک کے کنارے ایک کالا پلاسٹک کا لفافہ پڑا ہوا ملا، جسے اٹھا کر میں نے دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں 10,000 فرانک کے کئی نوٹ تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں حسب معمول ریڈیو بھی تھا۔ ریڈیو وہاں کے لوگوں کو رواج ہے، ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ تو عین اس وقت خاص طور پہ گاؤں کے لوگ خبریں بڑی سنتے ہیں یا مختلف پروگرام، کہتے ہیں عین اس وقت ریڈیو پر اعلان ہو رہا تھا کہ کسی کا پیسوں سے بھرا لفافہ کہیں گر گیا ہے، اگر کسی کو ملے نشانیاں بتائیں تو ریڈیو اسٹیشن آ کر دے دے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میرے دوست میرے پیچھے پڑ گئے کہ اس کو کھولو اور پیسے تقسیم کرتے ہیں ہمیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ میرے رب العزت کا جواب ہے کہ جماعت احمدیہ سچی ہے، کیونکہ رات میں نے دعا کی تھی اور خدا نے میری دعا قبول کر کے میرے ایمان کو احمدیت پر مضبوط کیا۔ یہ رقم امانت ہے، اسے میں واپس لوٹاؤں گا۔ پیسے تو ملے، لیکن دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اب ایمانداری کا بھی آگے امتحان شروع ہوتا ہے۔ اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، کہتے ہیں نعرہ تکبیر۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ انہوں نے اپنا سائیکل پکڑا اور کونی شہر آ کر یہ رقم ریڈیو کے ڈائریکٹر کو لوٹا دی۔ ڈائریکٹر نے عثمان صاحب سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیں، وہ بندہ جس کے پیسے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ آئے جن کی رقم تھی، انہوں نے رقم گنی جو 1 ملین فرانک سے زائد تھی اور وہ پوری تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ رقم عثمان صاحب کو بطور انعام کے دینا چاہیے، جسے عثمان صاحب نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا انعام اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اور خدا کے فضل سے اس کے واقعہ کے بعد احباب جماعت جو ہیں اس گاؤں کے ایمانوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ محمد ارشد صاحب مبلغ جرمنی لکھتے ہیں کہ ایک جرمن سائمن گلہر نامی نوجوان نے بیعت کی۔ یہ اس سے قبل بھی مسلمان تھے۔ انہوں نے خاکسار سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ سارے مسلمان ملت واحدہ ہیں، لیکن بعد میں مجھے علم ہوا کہ یہاں تو بہت سارے فرقے ہیں، اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کون حق پر ہے۔ اس پر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ صدقے دل سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی رہنمائی کرے گا۔ انہوں نے 2-3 دن ہی دعا کی تھی کہ ان کو 2 مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نام ان کو نہیں آتا تھا، اس زیارت کے دوران یہ نام بآسانی زبان پر آنا شروع ہو گیا۔ نیز اس زیارت کے نتیجے میں ان کے دل میں ایک نور پیدا ہوا اور ان کو ایک طمانیت ملی کہ احمدیت ہی سچا اسلام ہے۔ یہ دوست گزشتہ روز عید کے روز خاکسار کے پاس آئے اور نماز عید ادا کی۔ اپنے خواب میں 2 مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھ کر بیعت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اللہ کے فضل سے بیعت کی۔ فضل مجوکا صاحب پرتگال سے لکھتے ہیں کہ پرتگال میں مقیم مراکش کے ایک دوست ازنین رضوان صاحب نے خاکسار سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ مشن میں آنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مشن کا ایڈریس دیا گیا اور مشن تشریف لائے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 1 سال سے MT العربیہ دیکھ رہے ہیں اور وہ 100% مطمئن ہیں اور بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہیں بیعت فارم دیا گیا جس کو انہوں نے پڑھا اور پر کر دیا۔ ازنین رضوان صاحب نے احمدیت کی طرف راغب ہونے کے 2 خواب بتائے۔
کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ 1 سال قبل جب MTA العربیہ پر حوار المباشر کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور پروگرام کے آخر میں پڑھے جانے والے اقتباس کے متعلق بتایا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے، تو تب انہیں پتہ چلا کہ امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جستجو کی اور باقاعدگی سے دلچسپی سے یہ پروگرام دیکھنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ دشمن مسلمانوں کے بہت قریب پہنچ گیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ انہضوا للجہاد، کہ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو، جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ تو کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا ہوں تو میں خواب میں فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں گا۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کی تعبیر ڈالی کہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر کے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکتا ہوں۔ دوسرے خواب کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر بادل کے 2 بڑے ٹکڑے ہیں، ان میں سے ایک ٹکڑا سفید رنگ کا ہے اور دوسرا سیاہ رنگ کا۔ سیاہ رنگ کے بادل کے بڑے ٹکڑے کے پیچھے سیاہ رنگ کا ایک چھوٹا ٹکڑا بھی ہے۔ سفید بادل کا ٹکڑا اور سیاہ بادلوں کا ٹکڑا، بڑا ٹکڑا، ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ پھر سفید رنگ کا بادل سیاہ رنگ کے بادل سے ٹکراتا ہے اور سیاہ رنگ کا بادل ریزہ ریزہ ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ پھر سفید بادل بڑے ٹکڑے کو شکست دینے کے بعد سیاہ بادل کے چھوٹے ٹکڑے کی طرف بڑھتا ہے، تو سفید بادل جس میں لوگ سوار ہیں، آواز آتی ہے کہ اس سے نہیں ٹکرانا، یہ رضوان ہے اور یہ ہم میں شامل ہو جائے گا۔ ازنین رضوان صاحب نے بتایا کہ خواب کے بعد میرے دل میں شدید تڑپ پیدا ہو گئی کہ میں جلد از جلد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ حسین صاحب لکھتے ہیں، عراق کے رہنے والے ہیں، کہ جب سے میں نے بیعت کی ہے مجھے ہر طرح کے امن و سلامتی اور اطمینان اور سکون کا احساس ہو رہا ہے، اور خدا تعالیٰ پر ایمان و ایقان میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ نہ صرف خدا تعالیٰ نے میرے گناہ بخش دیے ہیں بلکہ اپنی محبت اور قرب میں بڑھایا ہے، اور اب میں خدا تعالیٰ کی معیت میں ہوں اور میرے تمام اعضاء میں خدا تعالیٰ کی طرف سے برکت محسوس ہوتی ہے اور دین اسلام کی صداقت خوب کھل گئی ہے۔ پھر مجھے لکھ رہے ہیں یہ کہ آج سے 2 سال قبل میں نے رمضان کے آخری عشرے کے دوران خواب میں آسمان اور زمین کے درمیان پگڑی والے ایک شخص کو دیکھا تھا، جس کی پگڑی کے اوپر سفید رنگ کے پر کے مشابہ کوئی چیز ہے۔ اس شخص کا روب بڑا روب ہے اور فی البدی طور پر اونچی آواز میں شعر یا نظم پڑھ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں، اور اپنے آپ میں ایسی گرمجوشی، تسلی اور امن محسوس کرتا ہوں جس کا بیان ناممکن ہے۔ میں اپنے دل سے اس کے اشعار سن رہا ہوں، نہ ظاہری کانوں سے۔ اس شخص کے الفاظ اور عبارتیں کان میں ایسی پڑ رہی تھیں جیسے ٹھنڈا پاکیزہ پانی ہوتا ہے، اور اس جیسا کلام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا ہو۔ جو کلام میں اس بزرگ امام سے سنتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے میں اسے پیتا جا رہا ہوں۔ در حقیقت میرا دل سن اور دیکھ رہا ہوتا ہے اور سیراب ہوتا ہے، حتیٰ کہ میری آنکھیں آنسوؤں سے امڑ آتی ہیں، اور وہ الفاظ میرے نفس، روح، عقل اور دل پر گہرا اثر کرتے ہیں اور میرے جسم کے ہر ذرے میں رچ بس جاتے ہیں۔ جب میں بیدار ہوتا ہوں تو یاد کر کے انہیں لکھنا چاہتا ہوں، جو یہ الفاظ تھے: اثرت الجمال علی الجمال، انت روحی و راحتی، تعال حبیبی۔ یہ اس پیارے شخص کے لمبے قصیدے سے چند جملے مجھے یاد رہے۔ مجھے خیال گزرا کہ شاید وہ بزرگ حضرت علی ہیں۔ پھر خیال آیا کہ جو پگڑی اس بزرگ نے پہنی ہوئی تھی وہ غیر معروف تھی، اور پگڑی کے اوپر والا ترہ غیر معروف تھا، جس کی گردن دائیں طرف کو جھکی ہوئی تھی، اور ان کے الفاظ بہت خوبصورت اور اس طرح محبت سے معمور تھے کہ میں کبھی انہیں بھلا نہیں سکتا۔ بہرحال اس خواب کے قریباً 1 ہفتے کے بعد میں ایک دن ٹی وی پر مختلف چینل تلاش کر رہا تھا کہ اچانک میں نے آٹومیٹک سرچ پر لگا کر نئے چینل کی تلاش کی، تو اچانک مجھے ٹی وی سے آواز آئی کہ لقد ارسلت من رب کریم رحیم عند طوفان الزلال، یعنی میں رب کریم و رحیم کی طرف سے ضلالت کے اس طوفان کے زمانے میں بھیجا گیا ہوں۔ اس پر مجھے بڑا جھٹکا لگا اور میں نے جلدی سے ٹی وی کی طرف لپکا اور ایک چینل پر ایک شخص کی تصویر دیکھی جس کے نیچے لکھا تھا الامام المہدی والمسیح الموعود، اور مندرجہ بالا الفاظ پڑھے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں اپنے جذبات پر کنٹرول کھو بیٹھا اور اونچی آواز سے رونے لگا۔ خدا کی قسم میں ہفتہ بھر روتا رہا۔
اور جب بھی وہ تصویر ٹی وی پر آتی یا وہ اشعار سنتا تو اپنے گزشتہ گناہوں کی وجہ سے سر پیٹنے لگتا. اب دن رات میرا شغل MTA کے دیکھنا ہو گیا، جیسے کسی کو فائنل میچ کا انتظار ہوتا ہے، اور رونے کے آثار میرے منہ پر واضح ہوتے، حتیٰ کہ بعض لوگ مجھ سے پوچھنے لگتے کہ تم تم رو کر آئے ہو. کئی دفعہ خواب میں نے مجھے لکھا کہ آپ کو بھی دیکھا. تو بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر اس کو نظر آئی. تو یہ چند واقعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. یہ جہاں ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق ہونے پر یقین کامل پیدا کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تسبیح، تحمید اور استغفار کی طرف بھی زیادہ سے زیادہ توجہ پھیرنے والے ہونے چاہیے. یہ سن کر صرف الحمدللہ اور ماشاءاللہ پڑھنا کافی نہیں ہوگا، یا صرف عارضی طور پر محظوظ ہونا ہی کافی نہیں ہوگا. جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اس کی تسبیح کرتے ہوئے، اس کی حمد کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے جذب کرنے والے ہوں اور ایمان میں ترقی کرنے والے ہوں، وہاں ان نئے آنے والوں کے لیے نمونہ قائم کرنے والے ہی بنے. جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے، بے شک بہت سے ایسے ہیں جن کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور ان کے ایمانوں کو مضبوطی بخشی، لیکن لاکھوں آنے والوں میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو علمی دلیلوں اور زمانے کے حالات دیکھ کر ایک مسئلے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے احمدی ہوئے ہیں یا احمدیت میں شامل ہوئے ہیں. انہوں نے ہمارے نمونے بھی دیکھنے ہیں جو پہلے احمدی ہیں. بس آپ جو انصار اللہ کہلاتے ہیں، حقیقی رنگ میں اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے انصار اللہ بنیں اور بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر اس کی حمد کرتے ہوئے مزید شکر گزار بنیں. استغفار کرتے ہوئے اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں اور نئے آنے والوں کے لیے مضبوطی ایمان اور ہر قسم کے شرور سے بچنے کی دعا کریں. اسی طرح اپنے لیے بھی. اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انصار کی عمر کو پہنچ کر عاقبت کی زیادہ فکر ہونی چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ بعض ایسے بھی ہیں جو بجائے اس فکر کے معاشرے میں بے سکونی کا ذریعہ بن رہے ہیں. ان کے گھروں میں بھی بے سکونیاں ہیں اور گھروں سے باہر معاشرے میں بھی جھگڑوں کی وجہ سے بے سکونیاں پیدا ہو رہی ہیں. بس اس طرف بھی ایسے لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. جب بچے جوان ہو جائیں یا جوانی کی عمر میں قدم رکھ رہے ہوں تو ان کے لیے ہمیں تو اس انصار کی عمر کو پہنچے ہوئے لوگوں کو تو نمونہ بننا چاہیے. ان کے لیے بھی استغفار کرنی چاہیے تاکہ مسیح موعود کی قبولیت کا جو انعام جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے گھروں میں آیا ہے، اس کا فیض اگلی نسلوں میں بھی جاری رہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رضا کے رسول کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی
غلام احمد کی اسلام احمدیت حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس مجلس انصار اللہ یو کے نعرہ